बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे फ़ौरन यानी मुंह से जो बात निकलने लगी थी, मैं वही बात कर देता हूँ कि इमरान खान साहब की परेशानियों में मज़ीद परेशानी एक और उसका इजाफ़ा हो गया है। और वो ये है कि जो काम रुक गया था वो काम स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कि जो तासुर ये लिया जा रहा था, सियासत में इशारे बड़े अहम होते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए रास्ता हमवार करने के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर आज हो गई है। ये बड़े अरसे से ये पेंडिंग चली आ रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर हैं एहसन भून साहब, वो उन्होंने ये तैयार की है। और कुछ कहने वाले ये भी बताते हैं कि ये पिटीशन जब तैयार हुई थी तो वो लंदन में माइंड मेकअप उन्होंने किया था, लंदन में उनकी मुलाकातें भी हुई थी। ज़ाहिर है कि लंदन में जो भी इस वक्त पाकिस्तानी जाता है वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, आईनी अहदेदार भी जाके वहाँ पर मिलते हैं। और बहुत से नवाज शरीफ साहब के मुलाकातियों के बकौल के बहुत से गैर सियासी अफराद भी उनसे मुलाकात करते हैं। तो शायद ये गैर सियासी अफराद में ही आप इनका शुमार कर लें, क्योंकि बाकी जो गैर सियासी हैं वो तो जो राब्ते जिस तरह करके कर रहे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भले डील करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप भले मामलात अपने सीधे करें, हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के में अगर अंदर पाकिस्तान के अंदर तब्दीली सियासी चाहते हैं तो फिर हर तरह की तब्दीली जो है वो होनी चाहिए, वरना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी और चीज़ें फिर जो हैं वो इकट्ठी उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब को इस ज़िम्न में बड़ा छांट फटक के फूंक के कदम रखने पड़ रहे हैं, ये उनके करीबी लोग कह रहे हैं। तो अमूमन तो खैर नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि ये जो पिटीशन दायर की गई है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कानूनी दिमाग हैं वो इस पिटीशन के पीछे हैं, इसके ड्राफ्ट में, और तमाम जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको ऑब्ज़र्व किया है उन्होंने और बड़े तरीके के साथ वो पिटीशन दायर की गई है। नवाज शरीफ साहब इस पिटीशन में फ़रीक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपके नॉलेज में भी होगी। ये पिटीशन एक जेनेरिक, एक अमूमी असूल को तय करने के लिए दायर की गई है। और इस पिटीशन में जो चूँकि ये एक बॉडी है, एक पाकिस्तान की वकला की एक बॉडी है, और जो वो वकला की बॉडी है जो पाकिस्तान की जो अपेक्स कोर्ट में से एक सबसे बड़ी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें प्रैक्टिस करने वाले वो सारे के सारे वकील हैं और ये उनकी नुमाइंदा एक तंजीम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो लिहाजा इस बॉडी को भी और इस पिटीशन को भी एक गैर मामूली जो है वो हैसियत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जब इस पिटीशन को इंटरटेन करेगी तो वो इसको अहमियत दिए बगैर रह नहीं पाएगी। ये एक तयशुदा बात है, क्योंकि ये वकला बरादरी की तरफ से और वकला बरादरी की एक मुंतखब बॉडी की तरफ से ये पिटीशन दायर की गई है। और इस पिटीशन में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी के ऊपर ताहयात नाअहली का जो कानून कह लें या शर्त कह लें या सज़ा कह लें उसके ऊपर लागू कर देना, ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। वो ये फरमाते हैं कि जी कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। ना सिर्फ ये, और बल्कि ये कि ख़ास हल्के के लोगों को जिन आप कह लें कि आप लीडरशिप से महरूम करने की और वोट एक तरह से जिसको कहते हैं उसको वोट की एक तरह से बंदिश आप कह लें या तज़लील कह लें, आप इसको जो भी कहना चाहें, ये उस ज़मन में आता है। और इस कानून का इतलाक़ जो है यानी कि नाअहली का 62-63 का, ये महज जो इंतखाबी तनाज़ात हैं या इंतखाबी उज़रदारियाँ जो हैं वहाँ पर लागू होना चाहिए और इसको अमूमी तौर पर लागू नहीं करना चाहिए। ये हल्के के वोटरों के बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। ये ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर बहस मामला इसलिए है कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान के जो केस चल रहा था पनामा वाला, उसमें एक कह लें कि एक तनख्वाह वाला मामला कि जी के नवाज शरीफ साहब ने अपने गोशवारों में अपने बेटे से तनख्वाह लेने वाला मामला, जो कि उन्होंने नहीं ली थी तनख्वाह, लेकिन कागज़ों में लिखा था कि वो अपने बेटे की कंपनी में मुलाजम भी हैं। तो ये कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं। अगर हम जाएँ ना टैक्सों के कागज़ों में तो बड़े बड़े रौले होते हैं और हमने बड़े तरीके निकाले होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान या सियासतदानों के दामन हर तरह की लग़्ज़िशें साफ़ होने चाहिए, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह घेर के मारा गया नवाज शरीफ साहब को, वो साफ़ पता चल रहा था। अब तो भेद सारे खुल गए हुए हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब
کو پروموٹ کرنے کے لیے لانے کے لیے ایک جو بندوبست کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پھر یہ بڑے لوگوں کو جناب نکالا جائے، فارغ کیا جائے، اور نواز شریف جو ہیں وہ ٹارگٹ تھے۔ تو نواز شریف کیوں ٹارگٹ تھے؟ نواز شریف پنجاب کے لیڈر ہے۔ پنجاب کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پنجاب لیڈ کرتا ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اور یہاں پر ان کی پارٹی کی اکثریت تھی، اور پنجاب جو ہے وہ مطلب جس کو کہتے ہیں گڑھ ہے، مطلب ہر طرح سے میں جو اب سمجھ جائیں اس پر میں کیا اور بات کروں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ ہم سادہ سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ اس میں ذکر نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، بلکہ کسی فرد کا ذکر نہیں ہے۔ ایک بنیادی اصول کی بنیاد کے اوپر یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور ایک بنیادی قانونی نقطہ جو ہے وہ اس کی تشریح یا ایک قانون اصول وضع کرنے کے لیے یہ والی پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اب اس کے دو لوگوں کو، دو بڑے لوگ ہیں، ان کو فائدے ہونے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو فائدہ ہونا ہے اگر یہ سپریم کورٹ اپنا وہ والا جو آرڈر ہے پاناما کیس میں جو نواز شریف صاحب کے خلاف دیا تھا، یہ اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہاں جی کہ مدت جو ہے اس کا تعین ہونا چاہیے، یا یہ کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ، اور ٹرائل کورٹ والے کام سپریم کورٹ کو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ جو مطلب ویسے تو ہمارے دو تین ہیں، میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کیسز، اب تو شاید ہو سکتا ہے تھوڑے زیادہ ہوں گے، لیکن 3 قابل ذکر ہیں۔ ایک بھٹو کا ٹرائل ڈائریکٹ کیا تھا ہائی کورٹ نے، ایپلیٹ کورٹ ہے ہائی کورٹ، اور پھر یہ نواز شریف صاحب کا ایک طرح سے ٹرائل کر دیا گیا تھا۔ تیسرا وہ ڈاکٹروں کا تھا وسیم، وہ ایک غیر اہم کیس ہے، وہ خواجہ شریف صاحب نے کیا تھا، جسٹس خواجہ شریف صاحب نے۔ تو بہرحال یہ 2 پولیٹیکل معاملات میں جو سپریم کورٹ یا ایپلیٹ کورٹس ہیں انہوں نے سیدھا ٹرائل اپ ہی کر دیتا، تو ایک تو فورم چھین لیا گیا، اپیل کا حق نہیں ہے ان کے پاس، کہ بس سپریم کورٹ نے چونکہ نااہل قرار دے دیا ہے تو جناب اب آپ تا قیامت نااہل ہیں۔ اب اللہ میں یہی کچھ کرے تو کرے، زمین کی عدالت تو کوئی ریمیڈی ہے ہی نہیں۔ تو اس بنیادی جو ایک فساد کہہ لیں، یا اس کو فساد کہہ لیں، یا اس کو ایک بنیادی ایسی ایک گنجلک سی صورتحال کہ جس کی کہہ لیں کہ ریمیڈی کوئی نہیں ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ قانون ہر شہری جو ہوتا ہے یا اس کو ریمیڈی ضرور دیتا ہے، داد رسی کا فورم اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا حضور اعلیٰ۔ لیکن سپریم کورٹ نے وہ کڑاکا نکال دیا نواز شریف صاحب کا، اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی نکالا ہوا ہے۔ تو ان 2 افراد کو یہ فائدہ پہنچے گا اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریویو کر لیا، یا کوئی نئی جو ہے وہ کوئی اصول وضع کر دیا۔ تو اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاکستان ملک سر اسی طرح کا ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے۔ پاکستان ہمیں جتنا مرضی برا لگے، لیکن کچھ لوگوں کے اس ملک کی سیاست میں کردار ہیں، کچھ اچھا ہمیں وہ اچھے لگیں، وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، وہ دستور کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ پائنو ہے نہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ ان سے زیادہ جناب آپ کے مسلز میں پاور ہو، تو پھر آپ جو ہیں وہ دستور کے اوپر لاگو عمل کروا لیں۔ اگر آپ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح ہی جناب یہ گیمیں کرنی پڑیں گی، سادہ سی بات ہے۔ تو یہ بھی کوئی گیم شیم کہی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی موٹی ریزن ہے کہ یہ پٹیشن بڑی دیر پہلے کی تیار پڑی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن شور پڑ گیا تھا کہ جی کہ وہ پٹیشن دائر کر دی گئی، لیکن وہ ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جو اس پٹیشن کے مرکزی کردار ہیں ان لوگوں سے رابطے کیے، تو ان سے پوچھا کہ جناب کہ یہ ڈیلے کیوں ہے؟ وہ جی کچھ انتظار ہو رہا ہے، مصروفیات ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر اندر کی بات یہ پتہ چلی کہ جی کہ چونکہ نئے چیف جسٹس صاحب نے آنا ہے، تو عمر عطا بندیال صاحب نے، تو وہ جناب ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ 2 فروری کو انہوں نے مطلب وہ آفس جو ہے وہ سنبھالنا ہے، حلف برداری ہونی ہے ان کی، تو یہ انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب اس پر پتہ نہیں کون سی راکٹ سائنس ہے، میرے تو نالج میں نہیں ہے، اور نہ میں اس پر کوئی زیادہ کمنٹ کر سکتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ مجھے تو ایک جملہ جو صحافیوں کی ہراسانی کا جو معاملہ تھا، جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، وہ جملہ جو ہے لطیف آفریدی صاحب جو پچھلی صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، انہوں نے وہ والی بات کہی تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ میں یا بینچ کے اندر ڈویژن نظر آتی ہے، اور مختلف آرا کے لوگ، مختلف نظریات کے جو ہیں وہ مطلب ڈویژن ہے۔ ڈویژن کو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب دھڑے بندی،
تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لطیف افریدی صاحب نے کہی تھی جو اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر تھے. تو وہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے کے اوپر ہمیں چیزیں نظر آ گئیں. اور پھر جو صحافیوں نے بھی اپنی پٹیشن واپس لی تھی وہ اس لیے لی تھی کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس کے اوپر صحافیوں کو، جن میں میں بھی شامل ہوں، ہم نے وہ پٹیشن واپس لی تھی. اس لیے لی تھی کہ یار کہ مطلب فائدہ ہی کوئی نہیں، مطلب کیا کتنے جائیے. تو احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ جو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تفریق کر رہے ہیں، لوگوں کے ہاں تفریق پائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جج جو ہیں یہ کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں، یہ ججوں کا قبلہ کچھ اور ہے، اور یہ جج جو ہیں یہ قبلہ کچھ اور ہے. اور جو اس طرف والے ہیں، بائیں طرف والے، وہ جناب یہ میں نسابقون والی بات کر رہا ہوں کہ یا وہ صحاب المشامات ما صحاب المشامہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ دائیں طرف والے اور بائیں طرف والا معاملہ ہے. اب جو دائیں طرف والے ہیں وہ تعداد میں تھوڑے سے کم ہیں، وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ 7 ہیں، اور ادھر والے کوئی 9 ہیں بائیں طرف والے. تو اب پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کیا سمجھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے. نون لیگ والوں سے رابطہ ہوا اور میں نے کہا یار بڑی خفیہ کارروائی پائی آپ نے، یار کیا بات ہے، کیا مطلب سیاست ہے کہ جناب کہ ایک پراکسی ایک طرح سے کھیل رہے ہیں کہ اپنا کیس کسی سے لڑوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو شاید کوئی جلدی نہیں ہے، اور بالکل جلدی نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب شاید کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہ نااہلی کا ان کے اوپر سے وہ جو داغ ہے وہ دھل جاتا ہے، یا وہ جو بندش ہے ان کے اوپر لگی ہوئی وہ فارغ ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس سیٹ اپ کے اندر کچھ کردار ادا کرنے میں. تو میرا یہ اپنا یہ گمان ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو کیوں انٹرسٹ نہیں ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ نواز شریف صاحب کو میرا خیال سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا. ابھی تک جو چیزیں رکی ہوئی تھیں وہ اس لیے رکی پڑی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ان قوتوں سے کچھ نہیں چاہیے جن قوتوں نے 2013 سے ان کے خلاف جو ہے وہ کمر باندھی ہوئی تھی اپنی. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف آپ نے 2017 میں جو کچھ ہمارے خلاف ہوا وہ بائی ڈیزائن ہوا، وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہوا ہے، اس کو ریورس کر دیں اور خود سائڈ پہ ہو جائیں. ہم ہسی جانیے تو سامنے کھلوتا پلوان جانے، مطلب یہ گھوڑے دا میدان تے ویکھ لیں گے عمران خان، یہ ان کا کہنا ہے. تو اب پاکستان میں جسٹس منیر سے لے کے اب تک اگر اب آپ آ جائیں تو سر جی یہ پولیٹیکل کیسز میں یہ پھر چیزیں جو ہوتی ہیں مینج ہوتی ہیں. یہ ہمیں اچھا لگے برا لگے، ہمارے اوپر جتنی مرضی ذمہ داریاں ہوں کہ ہم جناب اداروں کی جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے جی تقدیس اور اداروں کا لحاظ، کوئی آنکھوں کی شرم، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم تاریخ کو جو ہے وہ نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ تاریخ کو بھول سکتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ ہم تاریخ کو کس طرح رد کر دیں کہ تاریخ میں تو ہے کہ بھٹو کو پھانسی لگی تھی، تاریخ میں نواز شریف پسند نہیں تھا نااہل ہوا، تاریخ میں یہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کچھ لوگ آ کے اعتراف کر رہے ہیں، اور بھلے وہ جو ہیں وہ پبلکلی اعتراف نہیں کر رہے، وہ کنسن میں اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب کہ وہ تو سزا دینی تھی، فیصلے تو اوپر سے آئے تھے، سزائیں تو ہوں گی. اور یہ مینج کر کے سارے کچھ ثاقب نثار صاحب کے کریکٹر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو ہیں وہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نا واللہ خیر الماکرین، ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ایک اللہ کی اپنی چال ہوتی ہے، وہ چلتا ہے اور پھر وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں لوگ. تو نواز شریف صاحب بڑے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں اور بڑے دل گرفتہ ہو کے کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جس طرح کر کے ثاقب نثار کی سامنے آئی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی کسی بھی طرف کے وہ نہ کسی اس کو کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہے، کہیں پر جا ہی نہیں، اس کو چیلنج ہی نہیں کر رہے کہ یہ ٹیپ چیک کرا لو، ٹیپ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. بہرحال نواز شریف صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ فیور میں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ان کے مطالبے کے اوپر عمل ہو گیا شروع کہ جناب ریورس چیزیں کریں، اس کے بعد جو ہے وہ کام جو ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. آپ نے ایک کام خراب کیا تھا، تسی کام ٹھیک کر دو. تو چیزیں سادہ نہیں ہیں. یہ پٹیشن اتنے دن بعد اس کا دائر ہونا، ٹائمنگ بڑی اہم ہے
یا پھر یہ کہ یہ پٹیشن فوری طور پر دائر کیوں نہیں ہوئی تھی, تیار ہو گئی دائر کیوں نہیں ہوئی, اور یہ کہ پھر دائر ہونے کی وجہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں تو سچی بات ہے اعتراف کر رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کو کس طرح مینج کر سکتا ہے کوئی, یار اللہ معاف کرے. عمر تا بندیال صاحب جو ہیں وہ جج ہیں. اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, میں اس پر آپ کی زیادہ وہ جو ہے نا وہ وقت نہیں لینا چاہتا, سما خراشی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہے ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ دو چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ پہلا سوال رجسٹرار آفس اس کے اوپر اعتراض لگے گا کہ جی آپ کا لوکس اسٹینڈے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوکس اسٹینڈے والی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی فرد کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ تو ایک عمومی اصول طے کرنے کے لیے ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے, تو یہ اعتراض دور ہو سکتا ہے کوئی اس پر. ہاں اگر افسران دی مرضی ہے, شیر بچے دے انڈے دے مرضی دی, تو پھر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر ہم قانون کی بات کریں تو یہ اعتراض بنے گا نہیں, یہ قائم نہیں رہے گا. اگر ہوگا بھی تو یہ پہلی ہیئرنگ جو اعتراض بطور اعتراض کیس یہ اڑ جائے گا اعتراض. اور دوسری بات یہ کہ شاید عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ تشکیل دیتے وقت خود نہ بیٹھیں. اب بینچ میرے پاس لسٹ ہے پوری, میں سینیارٹی آگے پیچھے ہو جائے. عمر عطا بندیال صاحب خود ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس مقبول باقر ہیں, طارق مسعود ہیں, جاز الاحسن ہیں, مظہر عالم میاں خیل ہیں, منصور علی شاہ ہیں, منیب اختر ہیں, یا آفریدی ہیں, جسٹس امین الدین ہیں, جسٹس قاضی امین ہیں, جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں, جسٹس جمال مندوخیل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ہیں, عائشہ ملک ہیں. تو اب یہ بینچ تو ظاہر ہے چوائس جو ہے, یہ اختیار جو ہے یہ چیف جسٹس جو ہیں ان کا ہے. اب پتہ نہیں یہ پٹیشن ہو سکتا ہے گلزار صاحب خود ہی لگا کے تو کچھ نہ کچھ اس کا کڑاکا بھی نکال دیتے. ان کا تو ڈاکٹرائن وکرا ہی ہے. حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اہم پٹیشن جائے تو وہ تو جناب وہ سپریم کورٹ کے مال خانے میں غرق ہو جاتی ہے, وہ ملتی نہیں ہے, بندہ خبر میں چلا جاتا ہے, فائل باہر نہیں آتی مقدمے کی. یہ ان کا وہ ڈاکٹرائن ہے ان کا جسٹس گلزار کا. تو پتہ نہیں وہ ان کے کچھ دن ہیں, وہ صبح پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس پٹیشن کے ساتھ. لیکن عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکلی شاید اس اگر ان کو بنانا پڑا بینچ تو وہ شاید خود شامل نہ ہوں. وہ اس لیے کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ تاحیات جو پابندی ہے عبدالسمیع بنام الیکشن کمیشن یہ والا غالباً کیس ہے, اس میں انہوں نے تاحیات پابندی انڈوز کی ہوئی ہے. تو شاید وہ اس لیے وہ اس میں نہ بیٹھیں, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے پولیٹیکل موو سر. نواز شریف آیا کھڑا, بس آپ یہ حساب لگا لیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.